Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. Once again, welcome back to our channel because you are watching Gupshup Corner with new video and I'm your host. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया. वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो है उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. तो जनाब स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो MMNH की. जैसे कि हम सब जानते हैं 4th एपिसोड ऑन एयर आ चुकी है, तो इसी पर आज हम बात करेंगे. बेसिकली इसमें दो इश्यूज़ थे जिनको डिस्कस किया गया. एक तो महमल का प्रपोज़ल, दूसरी जो बात थी वो थी मारिया जहाँ की बर्थडे. तो जनाब सबसे पहले हम महमल के प्रपोज़ल पे बात करते हैं. यहाँ महमल के पेरेंट्स जो हैं वो महमल को बताते हैं कि उसका प्रपोज़ल आया जो कि बचपन में भी बात हुई थी, लेकिन सराज साहब ने कहा कि अभी महमल छोटी है, बड़ी होगी तो महमल की मर्ज़ी पूछ के जवाब दूंगा. इन शॉर्ट मैं ज़ाहिर रख के आपको बता रही हूँ. जबकि नसीबा जो है वो महमल को रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताती है कि लड़का कौन है और उसको याद भी दिलाती है, जिस पर महमल जो है वो सोचने का टाइम लेती है. सराज साहब महमल को कहते हैं कि जाओ बेटा सोचो और ये भी सोचना कि तुम्हारी सोच पे हमारा इख्तियार कितना है. फूफो को बता देना हमारे उस इख्तियार को मानती हो तुम. एनीवेज वैसे एक बात है कि माँ की बड़ी ईगल आइज़ हैं भाई. उसने जज कर लिया कि महमल जो है ना वो इनकार करके गई है, लेकिन ओपनली उसने नहीं कहा. तो सराज साहब कहते हैं कि ना हाँ ये सुरैया से उसने सीखा है, वो भी मुंह से इनकार नहीं करती, ऐसा कुछ कह जाती है कि सुन के लगता है कि इनकार हो गया. तो फिर वो कहते भी हैं कि जी टाइम चेंज हो गया है, हमें भी रियलाइज़ करना चाहिए, हमें भी चेंज होना चाहिए. फिर जी वो कहते हैं कि जी लड़का मतलब दोनों पेरेंट्स को ज़ाहिर पसंद है, तो वो कहते हैं कि जी तुम उसको 2 साल कहती रहो, लड़के के बारे में बताती रहो कि वो तुम्हें भी पसंद है, मुझे भी बुरा नहीं लगता. तो इसी कहने सुनने में 2 साल गुजर जाएंगे और पढ़ाई भी ख़त्म हो जाएगी. तो नसीबा कहती है कि जी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो ना मानी तो सिराज साहब कहते हैं फिर तुम मान लेना कि लड़का उसको नसीबा कहती है नहीं सिराज साहब फिर आप मान जाइएगा कि लड़का कोई और है. अच्छा फिर क्या होता है. अच्छा चूँकि हम अभी महमल की बात कर रहे हैं तो इसलिए पहले हम महमल की बात को कवर करने की कोशिश करेंगे. महमल आ जाती है जी पुप्पो के पास. अब वो पुप्पो को मतलब बता रही होती है कि जी तुम्हें तो पूछा ही नहीं किसी ने, आपसे पूछे बगैर ही प्रपोज़ल जो है ना वो मेरा आ गया और मेरे साथ डिस्कस किया जा रहा है. तो जब वो सारी बात कर लेती है तो पुप्पो कहती है नहीं मुझे तो पता, मैं तो देख भी चुकी हूँ, उसको तस्वीर भी मुझे दिखाई गई थी और उसके बाद जो है ना फिर तुमसे बात हुई है. तो वो कहती है कि ना उसके लिए ज़ाहिर सरप्राइज़ होता है. तो वो कहती है कि फूफो तो सब जानती हैं. और फिर फूफो कहती है कि ना तुम देख लो, जान लो, परख लो, अच्छा लगे तो मान लो उनकी बात. तो महमल कहती है अगर अच्छा ना लगा तो. फूफो कहती है कि बता दो कि अच्छा नहीं लगा, सिंपल है. लेकिन महमल जो है ना वो कुछ अजीब सा उसका रिएक्शन होता है यहाँ पे, जैसे कि वो डर भी रही है और कि मतलब मुझे ये करना चाहिए, यानी बाप की डांट से भी उसको डर लगता है. लेकिन फूफो भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन करती है उसको कि तुम ये क्यों सोचती हो कि तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि वो तुम्हें पसंद भी आ सकता है. बात तो सही है, दोनों साइड पे बात जा सकती है. अच्छा अब ये 2 सीन तो हो गए महमल के प्रपोज़ल वाले जो कि घर के अंदर थे. अब महमल हमारी इतनी समझदार है, इतनी इंटेलेक्चुअल है, इंटर में उसने 2nd पोजीशन भी ली है. तो अब बंदा पूछे कि ये बात क्लासरूम में कौन करता है. चलो अपने किसी क्लास फेलोज़ के दरमियान में बैठ के बात ये कर ली कि जी मेरा प्रपोज़ल आया या कुछ, वो तो चलो बंदा मान भी लेता है. अब वो जी जब मंटो साहब क्लास में आते हैं तो वो क्लास में वो कहते हैं कि जी मैंने कहा था आप इसके पॉइंट्स बना के लाएँ, इस टॉपिक के तो आपने बनाया है. तो वो कहती है जी मैंने तो नहीं बनाया. क्यों नहीं बनाया जी, घर में मेरी शादी की बात हो रही है. तो वो कहती है कि फिर शादी होगी आपकी. तो वो कहती है कि नहीं अभी तो मैं पढ़ रही हूँ. तो मंटो साहब कहते हैं आप पढ़ भी नहीं रही. बड़ा अच्छा उसने वैसे जवाब दिया मंटो ने. अच्छा अब ये मतलब बात हुई. उसके बाद एक और मतलब बहुत ही कोई वो भी अजीब सा सीन था, स्टूपिड किस्म का. कौन सा स्टूडेंट है जो अपने टीचर को ये कहता है कि जी सर आपकी शादी होगी, मेरी बेट लगी है पुप्पो से.
اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کے 2-3 بچے بھی ہیں اور آپ کی بیوی موٹی ہے۔ اچھا جی، اب ساری کلاس نے تو پھر ہنسنا ہی ہے نا۔ منٹو صاحب کہتے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے، میرے 2 بچے بھی ہیں، تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میری بیوی موٹی ہے؟ تو کہتی ہے آپ کے چہرے پہ کوئی موٹیویشن نہیں ہے نا سر۔ اہل اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا جن لوگوں کے فیس پہ کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی، کیا ان کی بیویاں موٹی ہوتی ہیں؟ یا جن کی بیویاں موٹی ہوتی ہیں ان کے فیس پہ موٹیویشن نہیں ہوتی؟ اب یہی بات ہو سکتی ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو جو لوگ جن کی وائفس موٹی ہیں تو وہ اپنے آپ کو اب دیکھ لیں کہ ان میں موٹیویشن ہے یا نہیں ہے، ان کے فیس پہ نظر آنی چاہیے یا نہیں نظر آنی چاہیے۔ اچھا پھر دکھایا جاتا ہے کہ جی میمل جو ہے وہ اپنی پھوپھو کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور کلاس روم میں جو بات ہوئی ہے وہ ساری پھوپھو کو بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ میں تو پہلے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا کہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ سر منٹو جو ہیں ان کو اتنا ڈسکس کیوں کیا جاتا ہے پھوپھو کے ساتھ بیٹھ کے۔ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جی جس بندے سے آپ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا جس کو آپ اس سینس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اٹینشن نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بھی، تو ان انٹینشنلی آپ اس کی اٹینشن جو ہے نا چاہ رہے ہوتے ہیں یا آپ اس کو اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ مجھے یہ سمجھ آتا ہے۔ خیر اچھا، اب یہاں پر ایک سٹوری اور چل پڑتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا 2 ہی چیزیں تھیں اس پوری ایپیسوڈ میں، تو وہ آ جاتی ہے جی مس ماریہ جہاں کی برتھ ڈے، جس کا وہ ذکر کرتی ہے اپنی پھوپھو سے کہ ان کی برتھ ڈے اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ دوسری طرف جیسے کہ برتھ ڈے کا سین اب چلنا سٹارٹ ہو گیا تو وہ بھی بڑا امیزنگ سا تھا۔ اچھا سٹارٹ ہی ہوتا ہے ایپیسوڈ کا تو منٹو صاحب وہی کبوتر کے ساتھ ہی لگے ہوتے ہیں اور اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی مس ماریہ جہاں ہیں ان کی بلی سے بچ کے رہنا، وہ کھا جائے گی۔ تو ماریہ جہاں سن بھی لیتی ہے۔ پھر اب یہ ایک اور عجیب سا سین تھا کہ وہ اس بات کے لیے وہ چلے جاتے ہیں جناب مس ماریہ جہاں کے گھر سوری کرنے کے لیے۔ اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ منٹو صاحب جو ہیں وہ ہر وقت جسٹیفیکیشنز کیوں دیتے رہتے ہیں اپنی باتوں کی۔ وہ اس کو کہتے ہیں ماریہ جہاں کو کہ جی میں تو ویسے ہی مزے لینے کے لیے بات کر رہا تھا۔ خیر یہ تو مجھے ورڈ ہی اچھا نہیں لگا، سینٹینس ہی اچھا نہیں لگا کہ مزے لینے کے لیے بات کر رہا تھا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ میں تو ویسے ہی سرسری سے بات کر رہا تھا۔ خیر اچھا پھر جی وہ سوری بھی ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر بتاتی ہے ماریہ جہاں کہ جی میری تو نا برتھ ڈے ہے کل۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ہیپی برتھ ڈے، نہیں کل کیجیے گا نا 8 بجے رات۔ اچھا چلو جی وہ بھی ہوگی بات، وہ 8 بجے رات ہو جائے گی۔ تو وہ بتاتی ہے کہ جی میں سیلیبریٹ بھی کر رہی ہوں تو آپ نے آنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں فروز آئے گا، تو کہتی ہے نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کیا مطلب کہ پھر ہم 2 ہی ہوں گے؟ نہیں میرے کولیگس بھی ہیں اور ان کے علاوہ کچھ فیوریٹ اسٹوڈنٹ۔ جیسے وہ فیوریٹ اسٹوڈنٹ کہتی ہے تو وہ منٹو صاحب کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیسیکلی کنفرم تو یہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ سراج احمد سری کی بیٹی جو ہے وہ فیوریٹ اسٹوڈنٹ میں انکلوڈ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ وہ پوچھ لیتے ہیں جاتے جاتے کہ جی وہ محمل بھی آپ کی فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ جی یس شی از مائی فیوریٹ اسٹوڈنٹ۔ اچھا ابھی عجیب باتیں اس میں اس لیے بھی لگ رہی ہیں کہ ابھی سٹارٹ ہے اور ابھی سٹوری اوپن ہو رہی ہے، تو اس لیے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ان لاجیکل بھی لگ رہی ہیں۔ تو اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ ظاہر ہے جب جا کے آگے سٹوری اوپن ہوتی جائے گی جیسے جیسے تو ہمیں بھی سمجھ آتی جائے گی۔ اچھا خیر پھر وہ جی پرپوزل والی بات کہ جب نیکسٹ ڈے وہ جاتی ہے یونیورسٹی محمل، تو محمل اور جو افرا ہے وہ دونوں بیٹھ کے بات کر رہی ہوتی ہیں اور افرا اپنا کوئی بتا رہی ہوتی ہے کہ جو اس کا کوئی پرپوزل آیا تھا اور جو بھی ہوا تھا۔ تو اب وہاں پر منٹو صاحب آفس وہ آتے ہیں یونیورسٹی اور وہ ان دونوں کو، وہ تو بینچ پہ بیٹھی بات کر رہی ہیں، اب منٹو صاحب کا وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو دیکھنا تو وہ بھی کچھ عجیب سا تھا کہ وہ انہوں نے ان کو نوٹس کیا کہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب یا تو وہ محمل کو نوٹس کر رہے ہیں، یقیناً کہ اسی کو کر رہے ہیں، لیکن کوئی وجہ نہیں بن رہی کہ وہ نوٹس اس کو کیوں کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ کھڑے کیوں ہیں۔ اچھا اب اس سے زیادہ ابھی تو آگے بھی عجیب باتیں آئیں گی۔ اب محمل جاتی ہے جی سر منٹو کی کلاس آ گئی ہے، جیسے وہ جاتی ہے تو آگے وہ ٹکرا جاتی ہے صنم سعید سے۔ اچھا اب وہاں پر اس کو انویٹیشن صنم سعید دے دیتی ہے، مس ماریہ جہاں اپنی برتھ ڈے کی جو انویٹیشن ہے وہ وہاں پہ دے دیتی ہے۔ اب اس کے بعد بندہ پوچھے کہ کون سا ٹیچر ایسا ہے میل یا فیمیل
جو دوبارہ سے اپنی اسٹوڈنٹ، ایک ہی اسٹوڈنٹ ہے جی اس کی، اور اس کو فون کال کر کے پھر دوبارہ سے انوائٹ کر رہا ہے کہ جی آپ نے آنا ہے، آپ کے آنے سے میرا ذرا روب ہو جائے گا. مطلب وہ اتنی ڈپینڈ کر رہی ہے اس بات کے لیے، یہ بھی بڑا سرپرائزنگ تھا. پھر جناب ارلی مارننگ ماریا آ جاتی ہے سر منٹو کے پاس، اور ساتھ ہی آتے گلا کر دیتی ہے کہ جی آپ نے تو مجھے برتھ ڈے وش نہیں کیا. 2 ہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا، ایک آپ اور ایک محمل. تو وہ برتھ ڈے وش کہتے ہیں کہ وہ تو آپ نے کہا تھا کہ رات کو 8 بجے. خیر، تو اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جی محمل کے فادر جو ہے وہ اس کو آنے نہیں دیں گے، تو آپ کال کریں. اب یہ کتنی عجیب بات ہے. اچھا جی، خیر کال ملا کے دے دیتی ہے سر منٹو کو. تو سر منٹو اب بات کرتے ہیں جی محمل سے کہ آپ مس ماریا جہاں کی برتھ ڈے پہ کیوں نہیں آ رہی؟ اگر تم آ جاؤ گی تو روب جم جائے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سراج امرتسری کی بیٹی برتھ ڈے پہ آئی ہے. لوگ سمجھیں گے کہ تمہاری اور مس ماریا جہاں کی بہت دوستی ہے. بھلے وہاں کمال ہو گیا کہ اتنا ڈپینڈ کر رہی ہے مس ماریا جہاں، جو کہ اس کا دکھایا جا رہا ہے بڑی انٹلیکچوئل ہے، اس کے بات چیت کرنے میں اس کے مطلب اپیرنس بھی دکھائی جا رہی ہے جس طرح کی وہ بڑی انٹلیکچوئل ٹائپ ہے، اور بڑی اس کی پریزنس ہے ڈومینیٹنگ قسم کی. وہ باتیں بھی ایسے کرتی ہے منٹو صاحب سے. تو وہ ڈپینڈ کر رہی ہے جی محمل پہ کہ وہ آئے گی تو میرا روب جم جائے گا لوگوں پہ. اور سر منٹو صاحب جو ہیں وہ کال بھی کر دیتے ہیں، وہ ملا کے دیتی ہے، بات کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جی محمل چلی جاتی ہے اپنی امی صاحبہ کے پاس، اور امی صاحبہ کو جا کے کہتی ہے کہ جی سر منٹو کی کال آئی ہے. بڑا ویلڈ کویسچن تھا ماں کا بھی کہ تمہارے سر تمہیں کال بھی کرتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے ہاں برتھ ڈے کے لیے کیا تھا. خیر اس کو سارے یہی بتاتے ہیں کہ جی تم جو نا تمہارا باپ جو ہے نا وہ نہیں جانے دے گا. اور اس کے کچھ اپنے بھی مائنڈ میں یہی چیز ہے کہ میرا باپ بہت اسٹرکٹ ہے تو وہ جانے نہیں دے گا مجھے. تو پھر وہ جناب جی چلی جاتی ہے پھوپھو کے پاس، اور جا کے کہتی ہے کہ جی مطلب پوری اس نے سٹوری تو سنانی ہوتی ہے نا اپنی پھوپھو کو. پھوپھو کو کہتی ہے کہ جی مجھے کوئی برتھ ڈے پہ جانے نہیں دے رہا. تو پھوپھو کہتی ہے تمہارے چلانے میں دم نہیں ہے، لگتا ایسے ہے جیسے غصہ کرو گی تو کوئی ڈانٹ دے گا تو چپ کر جاؤ گی. اچھا، امی نے ڈانٹ دیا تو ابا سے بات کرو. اچھا جناب، وہ پھوپھو سے کہتی ہے کہ ابا سے بات کرو. تو ابا سے وہ پہلے ہی اس نے مینٹلی طور پہ اس کی مطلب اس طرح سے اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے کہ باپ بہت اسٹرکٹ ہے. اس نے آس پاس میں یہی دیکھا ہے، اتنے سالوں سے دشمنیاں بھی چل رہی ہیں اور باپ گنڈا بھی ہے، تو باپ سے بات کرنا بڑا مشکل ہے. تو وہ کہتی ہے جی ابا تو غصے میں آ جائیں گے تو مار دیں گے. وہ کہتی ہے بیوقوف، اباؤں میں غصہ ہوتا ہے، غصے میں ہمت نہیں ہوتی، ڈٹ کے بولو گی تو دل دہل جائے گا ان کا. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پھوپھو اس کو پش کیوں کر رہی ہے کہ تم جا کے اپنے باپ سے بات کر. ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک طرف تو لگتا ہے کہ جی پھوپھو بڑی اچھی ہے محمل کے ساتھ، اپنی بھتیجی کے ساتھ، اور مطلب وہ ہر چیز میں اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اور دوسری طرف ایسے بھی فیلنگس آتی ہیں کہ جیسے پھوپھو اس کو پش کر رہی ہے اپنے باپ کے اگینسٹ کھڑا ہونے میں. کچھ ایسی فیلنگس آتی ہیں یہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے، کیونکہ کچھ فیس ایکسپریشنس جو ہیں نا سریا کے، وہ اس طرح سے نظر آتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں. بڑی سسپیشیس سی اس کی اسمائل ہوتی ہے، اور مطلب آل ٹوگیدر اگر ہم دیکھیں تو اس کی کئی جگہ پہ اس طرح کی موومنٹس آتی ہیں، ایکسپریشنس آتے ہیں، جس سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایک قسم کا محمل کو اس کے باپ کے اگینسٹ کھڑا کر رہی ہیں آہستہ آہستہ. خیر مجھے تو ایسے لگتا ہے، اب آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ ضرور بتائیے گا. اچھا، اب لاسٹ سین ڈسکس کرنے سے پہلے مطلب ان 2 سینز کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بڑے سرپرائزنگ تھے. ایک زیادہ سرپرائزنگ تھا. اب منٹو صاحب بریک فاسٹ کے لیے بیٹھتے ہی ہیں اپنے گھر میں، ان کو ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے. اب منٹو سر جو ہے نا وہ کال اٹینڈ کرتے ہیں، اور فرسٹ ٹائم پتہ چلتا ہے کہ جی ان کا نام زاویار منٹو ہے. اچھا، اب منٹو صاحب جو ہے نا ظاہر ہے کہ کال پہ انہوں نے آبویس ہے کہ پوچھنا کہ جی آپ کون، نام بتائیں. تو وہ آگے سے کالر کہتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی نہیں بتاتا، لیکن وہ پھر پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے آگے سے کہ سنو گے تو فون بند کر دو گے.
کہیں ملتے ہیں آمنے سامنے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن منٹو صاحب ملنے سے انکار کر دیتے ہیں ظاہر ہے. تو وہ مطلب ایک ان نون بندہ جو کہ اس کو جانتا ہے، منٹو کو پہلی دفعہ سامنے آیا ڈرامے میں، تو یقیناً یہ بھی کوئی سٹوری ہوگی اس کے بھی بیک ہینڈ پہ. اچھا، دوسری جو چیز ہے اس میں سرپرائزنگ تھی، خیر اتنی سرپرائزنگ بھی نہیں ہے، وہ ہے جی اذان سمیع خان جو کہ بنیامین کے بیٹے فرحات کا رول پلے کر رہے ہیں. تو ان کو بھی محمل پسند آ گئی کیونکہ انہوں نے اس کو دیکھا تھا جب افرا کو محمل نے ڈراپ کیا تھا. تو اس کی تصویر بھی ہوتی ہے فرحات کے فون میں. تو وہ ماں کو بتا دیتا ہے کہ جی یہ اس طرح سے خدیجہ کو بتاتا ہے کہ جی مجھے یہ لڑکی پسند ہے اور اس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. بڑا ویلڈ کویسچن کیا وہاں پہ بنیامین نے کہ سراج امرتسری کی بیٹی محمل جو ہے اس کی تصویر تمہارے فون میں کیسے؟ تو خیر وہ پھر اس کو کہتی ہے کہ نہیں یہ شادی کرنا چاہتا ہے اس سے. تو وہ اس کے سامنے پوری ریئلٹی بنیامین جو ہے نا وہ ان دونوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، فرحات کے اور اس خدیجہ کے، کہ جی 110 لاشوں کا حساب ہے اور جو 2 اوپر ہیں وہ مانگتا ہے سراج امرتسری، اور حساب کے برابر اگر دیکھا جائے تو وہ 2 بیٹے سریا کے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ سریا اپنے بیٹوں کا مرڈر جو ہے اس کا حساب مانگتی ہے تو میں اسے کیا دوں اور کیا لوں؟ مطلب وہ اس کے سامنے پوری ایک جو ان کی ایک بات چلی آ رہی ہے، دشمنی کی جو بیس ہے وہ بتاتا ہے. بیس مطلب جہاں پر آ کے بات رک گئی ہے کہ ان کی صلح نہیں ہو سکتی. تو وہ کہتا ہے بنیامین کہتا ہے 70 سال میں ایک ہی بات مثالی ہے کہ ہم مطلب وہ اپنی اس کو بتاتا ہے کہ جو ان کی خاندانی دشمنی ہے اس میں کہ 70 سال میں ایک ہی بات مثالی ہے کہ ہم عورتوں پہ نہ نظر ڈالتے ہیں نہ بندوق تانتے ہیں. عورتوں پہ نظر ڈالنا اور دشمن پہ بندوق تاننے سے زیادہ خطرناک ہے. اور ساتھ ہی وہ اسے کہتا ہے کہ نظر ہٹا اپنے بیٹے کو. اچھا، 2 سین ایسے تھے آصف رضا میر صاحب کے کہ جن میں مطلب جو بڑے پاورفل سین جن کو کہہ سکتے ہیں. ایک تو محمل کے ساتھ تھا جب وہ پرپوزل والی بات ہوتی ہے، مطلب پیرنٹس بیٹھ کے بیٹی سے بات کرتے ہیں کہ اس کا جو پرپوزل آیا وہ کانورزیشن تھی. اور دوسری کانورزیشن تھی جو سریا محمل کو بھیجتی ہے کہ جاؤ تم اپنے باپ سے بات کرو، اور وہ آ کے بات کرتی ہے کہ جی مطلب سب سمجھتے ہیں کہ میں بھی ڈر جاؤں آپ سے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تم نہ ڈرو، بیٹیاں باپ سے کبھی نہیں ڈرتی، باپ ڈرتے ہیں بیٹیوں سے. مطلب یہ ڈائلاگ ایک تو بہت اچھا تھا. خیر اوورال تو وہ پرمیشن ہی لینے آتی ہے نا مس ماریا کی برتھ ڈے کے لیے. ساتھ ہی نیکسٹ ڈائلاگ سراج امرتسری صاحب کا آتا ہے کہ جی اب تم سے کوئی پوچھے نا کہ ابا سے ڈرتی ہو تو کہنا میں نہیں ڈرتی ابا سے، ابا ڈرتے ہیں مجھ سے. تو محمل پوچھتی ہے جس وقت کہ ابا کیوں ڈرتے ہیں. تو یہ ڈائلاگ جو ہے نا وہ بہت اچھا تھا کیونکہ بیٹیاں سنبھالتے ہیں، اور سنبھالتے کس چیز کو ہیں جو بہت قیمتی ہوتی ہے، جس کے ٹوٹ جانے یا کھو جانے کا ڈر لگا رہتا ہے. جب تیار ہو کے جانے لگو تو ایک تصویر اپنی واٹس ایپ کر دینا، ابا بھی تو دیکھیں جب بیٹیاں نہیں ڈرتی تو کیسی لگتی ہیں. اور جس طرح سے وہ سراج امرتسری صاحب کے دیکھنے کا سین تھا اینڈ پہ جب محمل چلی جاتی ہے تو وہ بھی بڑا میننگ فل سا تھا، وہ بھی بڑا ڈیپ سا تھا. اور مطلب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے شو کیا، لیکن پھر بھی ڈرتے ڈرتے انہوں نے اس کو پرمیشن بھی دی اور ڈرتے ڈرتے کانفیڈنس بھی شو کیا. بے شک انہوں نے اس کو کانفیڈنس دیا اس بات کا کہ تم ڈرو نہیں، اپنی بات جو بھی ہے وہ آ کے میرے ساتھ کرو، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں ڈر ضرور رہے تھے. اچھا، یہ تو اس ایپیسوڈ کا لاسٹ سین تھا، لیکن جو ایک بات بڑی کنفیوزنگ تھی وہ یہ کہ جو فرسٹ ایپیسوڈ تھی جو مزار والا سین تھا اس میں سریا بتاتی ہے محمل کو کہ عمر خیام سے تمہاری منگنی ہوئی تھی لیکن وہ تمہیں اپنی بہن سمجھتا تھا. اور جو پیرنٹس اس کو سراج امرتسری اور نصیبہ جو اس کو پرپوزل بتاتے ہیں کہ جی تمہارے لیے پرپوزل آیا، وہ میکائل کا ہے. اور تیسرا اب ایک بندہ بیچ میں ہے بنیامین کا بیٹا فرحات، اور منٹو بھی لائن میں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان 4 میں سے قرہ فال کس کے نام نکلتا ہے. تو وہ تو ظاہر ہیرو کے نام ہی نکلے گا، لیکن یہ کوئی اسی طرح کا سین بنے گا ایک انار 100 بیمار والا کہ ایک ہیروئن ہے
تو 4 لوگ تو اب تک سامنے آ چکے ہیں، آگے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہی میرا اس کے اوپر کوئک ریویو تھا۔ تو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی بھی آپ رائے ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔